बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। आज 14 मार्च है और दिन है पीर का। फिर पाकिस्तान से खबरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं और कल हमने जो बात कही थी कि हर गुजरता लम्हा सियासी मंजरनामे को बदल रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। आज पीर के दिन खबरें यकसर मुख्तलिफ हैं। इत्तेहादियों की मुलाकातें हो रही हैं और अभी तक इत्तेहादियों ने कोई पोजीशन नहीं ली। कल तक जो पैगाम भेजा गया था उसे भी हवा में उड़ा दिया गया और अब तक वाज़ेह सूरत हाल पैदा नहीं हो रही। और ये जो अनसर्टेनिटी है ये अगले कुछ घंटे तक रहेगी जब तक बाकायदा ऐलान नहीं कर दिया जाता, क्योंकि इधर से कौमी असम्बली का सेशन कॉल किया जाएगा तो उसके साथ ही तमाम इत्तेहादी अपना फैसला भी सुना देंगे, क्योंकि उससे पहले ख़तरा ये है कि बहुत सारे लोगों को शायद आगे पीछे कर दिया जाए, कुछ केसेस खुल जाएं या फिर कुछ इस किस्म के हथकंडे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि उन्हें उस दिन पार्लियामेंट में ना पहुंचने दिया जाए। पहले अपने आप को सिक्योर किया जाएगा कि उन्होंने कहाँ पर मौजूद रहना है। इसका भी एक पूरी एक टाइमलाइन है जो मैं आपके सामने रखूंगा कि क्यों अब तक ऐलान नहीं किया गया और अब क्या वजह बनी कि काफ लीग हो, जिसमें MQM हो या बाकी इत्तेहादी हों, वो क्यों कोई फैसला नहीं कर पाए। असद कैसर साहब ने बाकायदा जो शोबा कानून है, लीगल सेक्शन है कौमी असम्बली का, उससे रब्ता किया और फिर उन्होंने सवाल किया कि क्या लोगों को, अराकीन को वोट डालने से रोका जा सकता है। ऐसे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, तो फिर उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो जिस पर उन्होंने बताया कि 63A1 की जो सूरत हाल है उसमें रोका नहीं जा सकता। और अब कानूनी मुशावरत जो इससे पहले भी की गई थी, हमें जो लीगल माइंड्स हैं तकसीम नज़र आते हैं। वाज़े जो दलील है या वाज़े एक्सप्लेनेशन इस कानून की है वो मौजूद नहीं है और हर शख्स अपने हवाले से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी डेफिनेशन बयान कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करें, वो ये कहते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि नहीं, आपको अपना हक इस्तेमाल करना है, यानी जुर्म करने का हक इस्तेमाल करना है और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि जनाब जुर्म हुआ। जुर्म होने से पहले उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, ये मंतक पेश की जा रही है। कानून आइन इस हवाले से खामोश है और इस पर बाकायदा एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं, इसलिए कहा जा रहा था कि शायद ये मामला अदालतों तक जाए और फिर इसको देखना होगा कि इसकी तशरीह किस अंदाज में की जा सकती है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ खान साहब के दो वजीर हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो जारी की हैं। असद कैसर साहब, असद उमर साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि काफ लीग पंजाब के चंद अजला की पार्टी है और नून लीग GT रोड की पार्टी है, और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के अंदर आपको इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की पोजीशन को देखना होगा। हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को हो रहा है। मुजफ्फर वारसी साहब का वो शेर था ना कि लड़ते हैं कुछ दरिंदे ज़ख्मी है मुल्क सारा, तो इस वक्त यही सूरत हाल है पाकिस्तान की। एक हुकूमत जो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने जा रही थी, चंद लोगों ने, चंद ख़ानदानों ने उसे गिराने का फ़ैसला किया और फ़ैसला ये किया कि अगर हमने इस हुकूमत को अब ना रोका तो फिर हम कभी भी नहीं रोक सकेंगे। नाउ और नेवर का जो ऐलान किया, नाउ और नेवर का जो नारा लगाया, उसके नतीजे में ये तमाम ख़ानदान मिलकर इस वक्त इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने पर तुले हुए हैं। और व्यूअर्स, असद उमर साहब का काफ लीग के हवाले से बयान देना, मेरा ख्याल है कि इसकी टाइमिंग बड़ी गलत है। काफ लीग के हवाले से बयान देने से लोगों को रोकना चाहिए अगर आप चाहते हैं। और बहुत सारे जो करीबी हल्के हैं इमरान खान साहब के, वो बार बार ये कह रहे हैं, यानी जो वेल विशर्स हैं, उनकी बात को आपको मानना चाहिए कि आप एक तसादुम की फ़िज़ा मत कायम करें। अगर आपके जो वज़ीर हैं इस किस्म के आकर बयान देंगे तो इसका फिर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग बुरा मान जाते हैं। शेख साहब ने जो 2 रोज़ पहले किया, फिर उसके आपने कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे। अब मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि काफ लीग ये कहती है कि हम अब आपके साथ खड़े हैं और अपने लोगों को कहीं घबराना नहीं है। मसला ये है कि अगर ये वज़ा कता और ये जो बड़े वज़ादार लोग जो हैं जिसका वो जिक्र किया गया, तो वज़ादारी का ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं कि आपने जो वादा किया है वो पूरा नहीं करते और फिर आप एक ख़ास स्टांस नहीं ले रहे और आप कोशिशों में हैं कि कुछ फ़ायदा हासिल किया जा सके। फ़ायदा सिर्फ एक है व्यूअर्स, और मेरी बड़ी तफसील से बात हुई है, और फ़ायदा ये है कि हमें पंजाब की वजारत दी जाए और यही इनकी बका होगी। आप याद रखें, काफ लीग अगर ये फ़ैसला करती है अपनी जो वफ़ादारियाँ हैं अपनी अपने इत्तेहाद से अलग कर देती हैं, तो फिर इसका नुकसान उन्हें सियासी मंजरनामे पर देखना होगा और भुगतना पड़ेगा।
چونکہ نون لیگ کسی صورت بھی کاف لیگ کو آگے نہیں آنے دے گی اور پھر ان کی یہ کوشش ہوگی کہ فل فور الیکشن کروائے جائیں، اس نظام کو لپیٹا جائے۔ اب جس نقطے کے اوپر بات آ کر رک گئی ہے، انفارمیشن کے مطابق جو خبر میرے پاس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے فوری الیکشن نہیں کروانے ہیں، 3 ماہ کے لیے اگر آپ مجھے وزیر بنائیں گے تو مجھے اس کا کیا فائدہ، اور پھر میں اس جماعت سے بھی جاؤں گا، اور پھر ہماری پوزیشن ہے جب ہم نے لوگوں میں جانا ہے تو پھر ہمیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، اور پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ شاید ہمیں معاف اس طرح نہ کرے۔ لیکن ویورز، یہ بات کی ہے، لوگوں کی یادداشتیں بہت کمزور ہیں، اور جب فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے، ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، وہاں پہ شخصیات کو دیکھا جاتا ہے، کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کاف لیگ نے کیا کیا۔ دوسری طرف جو سب سے امپورٹنٹ بیان تھا فواد چودھری صاحب کا، فواد چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے بہت ساری باتیں کلیئر کر دی، لائن آف ایکشن جو ہے اس سے پردہ اٹھا دیا ہے، کرٹن ریزر انٹرویو تھا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ پارلیمنٹ کے باہر ڈی چوک اور غالباً وہاں پر موجود ہوں گے، اور آپ نے ان لوگوں میں سے گزر کر جانا ہے، اراکین کو کہہ رہے ہیں، وہ باقاعدہ ایک تصادم کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک تصادم بھی ہوگا۔ اور پھر شیخ صاحب نے مزید بیانات دیے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کو بھی بلایا جا سکتا ہے، رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے، ایف سی کو طلب کر لیا گیا، تو پھر تصادم ہوگا، چونکہ ان کے مقابلے میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی بیان ایک دے دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کو بندے بلانے آتے ہیں؟ ہم بھی بندے بلا سکتے ہیں، اور جب ہم بندے بلائیں گے تو پھر تصادم ہوگا، اور اگر تصادم ہوا تو پھر اس کے نتیجے میں عام لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب تصادم ہوتا ہے تو پھر حالات جو ہیں وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی ریاست کو انٹروین کرنا بہت ضروری ہو گیا، لازمی ہو گیا۔ اگر ریاست انٹروین نہیں کرتی تو پھر حالات جو ہیں وہ اسی طرف جائیں گے، اور حالات ہمیں تصادم کی طرف جاتے ہوئی نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، فواد چودھری صاحب نے جو اور مزید باتیں کہی وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا جلسہ نہیں ہم کرنے جا رہے، بلکہ ایک ریفرینڈم ہوگا، عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے، اور پھر اس کے بعد خان صاحب نے مزید جلسوں کا بھی اعلان کیا ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں سے بھی خطاب کریں گے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی ان کی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اور سلمان جو بشیر ہیں، شبیر آسٹریلیا سے، انہوں نے ایک رپورٹ بھی مرتب کی، ڈان میں وہ چھپے بھی، اس سے پہلے ہمارے پروگرام میں وہ اسے ریویل بھی کر چکے ہیں، پروگرامز میں موجود بھی ہے، آن لائن بھی پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے الیکشن کے اوپر کس طرح بڑے انداز میں اس کے اثرات لا سکتے ہیں، نتائج کو یکسر تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانیوں سے وہ خطاب بھی کریں گے۔ اب ہونے یہ جا رہا ہے، خان صاحب کی اسٹریٹجی اب یہ ہے کہ جلسے کیے جائیں، خان صاحب کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا کیا جائے، اور پھر عوام کی جو طاقت ہوگی، جو سمندر ہوگا، وہ دکھایا جائے، اور تمام ٹیلی ویژن سکرینز دکھا رہی ہوں گی کہ یہ ہے عوام کی طاقت، اور عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ عوام کھڑی ہے، عوام کھڑی رہے گی، کیونکہ اب حالات یہ ہیں کہ خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے، جس کا لوگوں پر ضرور اثر پڑتا ہے۔ آپ کراؤڈ پولر بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے، اور میں نے ہمیشہ یہ بات کہی اور ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی جو سیٹ اپ ہے، اس کے اندر ہر شخص کو لازمی ووٹ ڈالنا، یہ اس کے اوپر لازمی کیا جائے کہ آپ نے ووٹ مسٹ ڈالنا ہے، کمپلسری کر دیا جائے، پھر آپ ایک جمہوریت کی شکل دیکھیں گے۔ اب ہو کیا رہا ہے ویورز کہ کچھ چند لاکھ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، اور پھر پوری قوم ان کے فیصلے کے آگے سر خم کر دیتی ہے، اور پھر انہیں 5 سال تک بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر پاکستان کے 22 کروڑ عوام، یعنی اس میں سے جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جو اہل ہیں ووٹ ڈالنے کے، ان کو کمپلسری کیا جائے تاکہ جمہوریت کے اندر پتہ چل سکے کہ کون سی جماعت کہاں پہ کھڑی ہے۔ چھوٹا سا مارجن ہوتا ہے، اور اس مارجن کے مطابق، اور لوگ جو ٹرن آؤٹ نہیں، جو ووٹ نہیں کاسٹ کرتے، وہ ایک طرح سے ملک کے ساتھ نقصان کرتے ہیں، ملک کا نقصان کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ الیکشن ہو، یعنی عوام نے اس کا فیصلہ کرنا ہو کہ ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا، تو شاید حالات مختلف ہوں۔ آج اگر ملک کے اندر یہ الیکشن کروایا جائے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا، عمران خان یا شہباز شریف، تو پوری قوم اپنا فیصلہ سنا دے گی کہ وزیر اعظم کون ہوگا۔ تو یہ بھی ایک ہمارے سسٹم کے اندر بہت بڑی جو ہے وہ قباحت ہے۔ پھر دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز انہوں نے کہی، وہ یہ کہتے ہیں کہ تلخیاں مٹائیں اور ہمیں ملنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اٹس ٹو لیٹ
ان دا ڈے اور اب بہت دیر ہو گئی ہے. اور اب اسٹریٹجی جو ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت کو کسی طرح گزارا جائے اور پھر اپنے آپ کو دوبارہ ری آرگنائز خان صاحب کو کرنا ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنی بھی جو قریبی دوست ہیں ان کے اور جتنے بھی قریبی حلقے ہیں جن سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, جو خان صاحب سے ان پچھلے 3-4 دنوں میں مل کر آئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب بہت ہی پر اعتماد ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر بھی عمران خان ہی رہے گا. لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اسی طرح برقرار رہے گا. پارٹی ہماری موجود ہے اور رہے گی, اور اس کو ہم مزید مضبوط کریں گے اور ایک بڑی طاقت بلند کرائیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کون سا کوئی ملک سے باہر بھاگ جاؤں گا یا میں نے ٹکٹ کرائی ہے, میں نے اسی ملک میں رہنا ہے اور یہیں پہ رہ کر سیاست کرنی ہے. اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ آپ اس کو واپس لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بدلے میں ہم نے آپ کو کیا دینا ہے. اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب نے کہی ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو تھا اور اس نے پیس اور ٹون جو ہے وہ سیٹ کر دی ہے کہ حکومت اس وقت کیا سوچ رہی ہے اور کس کس لیول کے اوپر کمپرومائز کر سکتی ہے. وفاقی وزیر مونس علائی کا بھی رابطہ ہوا ہے ترین صاحب سے, اور میں نے پچھلے کچھ دن پہلے کچھ دوستوں سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے انہیں یہ کہا کہ ترین صاحب بیمار ہیں اور جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ ان کے بیٹے کے ذریعے ہو رہی ہے. تو اب بیٹے جو ہیں علی ترین وہ میدان میں آئے ہیں اور وفاقی وزیر مونس علائی سے ان کی ملاقات کی بات بھی کی جا رہی ہے اور رابطہ ہوا ہے. اب ملاقات کا تو مجھے نہیں پتا لیکن رابطہ ضرور ہوا ہے, اور اس میں آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا, کس طرح. اب سیاست ہی ہونے جا رہی ہے. ویورز یاد رکھیں کہ ترین گروپ کاف لیگ کے ساتھ اور باقی جو ان کے لوگ تھے ناراض, ان کے ساتھ مل کر کچھ اپنی فیوچر اسٹریٹجی بنا سکتا ہے. اور ایک کیونکہ انہیں اب اگلا الیکشن نظر آ رہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں کچھ بڑا نظر آئے گا تو ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اتحادی تو ایک طرف, نون لیگ کے اندر لوگ مان نہیں رہے. شاہد خاقان عباسی سے پوچھا گیا کہ آپ کو علم ہے تو انہوں نے کہا مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا, اور خواجہ آصف سے پوچھا گیا انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا, اگر پتا ہوتا بھی تو میں بات نہ کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کے اپنے لوگ بھی جو ہیں وہ ناراض نظر آتے ہیں کہ یار یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اور پھر اس میں حمزہ شہباز کا ایک فیکٹر بہت ہی امپورٹنٹ ہے, چونکہ حمزہ شہباز کو کی خواہش ہو سکتی تھی کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے, کیونکہ اگر حکومت گر جاتی ہے تو پھر حمزہ شہباز کی اولین ترجیح تھی. لیکن گھر کے لوگوں نے پہلے بچوں کو سمجھایا کہ اس نظام کو لپیٹنا ہے, اور چونکہ یہی واحد راستہ ہے. یاد رکھیے گا حکومت جائے گی گھر تو ان کے کیسز بھی بند ہو جائیں گے, سلو ہو جائیں گے, کوئی کسی پر نہ کوئی پروسیکیوشن ہوگی نہ کوئی بات کرے گا, پھر سب کو مینیج کیا جائے گا. مبارک ہو پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام جس میں بھی شامل ہوں. یہ نظام جس کا ذمہ دار ویورز کوئی اور نہیں ہے, یہ ہم لوگ ہی ہیں. ہم نے اس نظام کو اتنا بوسیدہ بنا دیا, اپنے لیول سے کرپشن ہم سب کرتے ہیں, چاہے وہ اخلاقی کرپشن ہی کیوں نہ ہو, کرتے کرتے اور ایک فیشن بن گیا. لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے. کوئی کسی کے داخلے کا مسئلہ ہو تو سفارش دیکھی جاتی ہے, پیسے دے کر کام کروائے جاتے ہیں. کہیں پر آپ نے اپنے من پسند لوگوں کو لگوانا ہو تب بھی پیسہ چلتا ہے, ٹرانسفرز کروانے کے لیے پیسہ چلتا ہے. لوگ سفارشیں تلاش کرتے ہیں. تو جب جس قوم کے اندر یہ کوالٹیز پائی جائیں تو ان کا اگر حال یہ ہو تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اتنی حیرت کی بات نہیں ہے. اچھا, پھر شیخ صاحب نے جو بیانات دیے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور فوج کے جو شہر ہے اسے فوج کے حوالے کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی انہوں نے باتیں کہی ہیں. تصادم ویورز مجھے تو نظر آ رہا ہے, اور تصادم کے علاوہ اس وقت کوئی دوسری چیز جو ہے وہ اسلام آباد میں ہم نہیں دیکھ رہے. اب جو کاف لیگ ایم کیو ایم کی رہنماؤں کی جو ہے وہ آج دوبارہ بیٹھک ہو رہی ہے, اور پھر یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کی ملاقات ہو جائے چودھریوں کے ساتھ, دوبارہ پرویز الہی کے ساتھ, اور انہیں پھر بتایا جائے, سمجھایا جائے, اور یہ آخری ملاقات ہوگی. کیونکہ اس کے بعد آپ کو پھر دیکھنا ہوگا کہ کہاں پر ان کے راستے جدا ہوں گے, اور پھر صرف اعلان ہونا باقی رہ جائے گا. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ کاف لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بہت قریب ہے. میں تو کل حیران رہ گیا کہ پیپلز پارٹی نے, بلاول نے کس طرح, وہ فلم دیکھ رہے تھے اور فلم دیکھنے کے بعد اس نوجوان نے اس سے پہلے کیا بیان دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم سے دور کیا گیا. یہ پاکستان کی سیاست ہے کہ وقت آنے پر آپ کسی کو بھی اپنا باپ بنا لیں گے. یہ محاورتاً کا ہے. کل کو کوئی یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں جو ہے وہ کہیں گے آپ نے جملہ کہا تھا تو آپ کے خلاف کوئی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. اچھا, اب تصادم کی صورتحال تو ویورز ایک طرف ہے, بلاول کیا کر رہے ہیں وہ بھی ایک طرف ہے, کاف لیگ کیا کرے گی. اب فیصلہ صرف کاف لیگ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا ہے. اچھا, میں آپ کو جاتے جاتے ایک امپورٹنٹ خبر بھی دے دوں.
میں نے اس کو مختلف ذرائع سے چیک بھی کیا، نام لیے جا رہے تھے فیصل آباد کے کچھ لوگ ہیں، راجہ ریاض صاحب ہیں، رانا قاسم نون، یہ کہیں نواب شیر وسیر صاحب ہیں، سبت الحسن بخاری صاحب ہیں۔ اچھا، یہ کل سندھ ہاؤس میں پائے گئے، اور جس حالت میں تھے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ان کا اپنا پرسنل فیل ہے، اور باقاعدہ بڑکے مارتے ہوئے، باقاعدہ دل کے جتنے بھی دکھ تھے وہ باہر آتے ہوئے، لوگوں کو سناتے ہوئے کہ ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ نہیں کیا۔ جو مفادات کا ٹولہ ہو، وہ مفادات جب اس کے پورے نہ ہوں تو پھر وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم سے ملتے نہیں تھے خان صاحب، دیکھیں جی ہمارا خیال نہیں رکھا گیا۔ پاکستان کی سیاست ویورز اسی طرح کی ہے، مفادات کی سیاست ہے۔ اور اب یہ لوگ اگر اس دن اسمبلی میں پہنچتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جب آپ ری آرگنائز کریں پاکستان تحریک انصاف کو، تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ نے کن لوگوں کے ساتھ جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق اگر پرویز الہی، ان کی جماعت اور جتنے بھی دیگر اتحادی ہیں، انہوں نے اگر کچھ فیصلہ کیا حکومت کا ساتھ نہ دینے کا، تو پھر ایک نیا اتحاد بنے گا جو ترین گروپ اور علیم خان کے جو لوگ ہیں ان کی شکل میں، اور پھر جو پنجاب کے گجرات کے چودھری ہیں، اور یہ اس اتحاد کو لیڈ کریں گے۔ اسی لیے عمران خان صاحب کی پوری کوشش تھی کہ اس خاندان کو کسی طرح منایا جائے کہ وہ ساتھ کھڑے رہیں، کیونکہ اگر یہ ساتھ کھڑے رہیں تو اس کا پھر ظاہر سی بات ہے کہ مزید لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی پینیٹریشن ہے سسٹم کے اندر، کیونکہ ہماری پنجاب کی سیاست بھی ایسی ہی ہے اور ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ چودھری سرور صاحب خاموش ہیں، کیوں خاموش ہیں؟ لاپتہ ہیں، کس وجہ سے لاپتہ ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا۔ سب سے بڑا انفارچونیٹ مسئلہ تحریک انصاف کے ساتھ یہ رہا، اور جس کے اوپر خان صاحب کو آئندہ کام بھی کرنا ہے، وہ یہ رہا کہ آپ نے اپنا جو رابطہ تھا، آپ کے لوگوں کا جو رابطہ تھا، وہ عوام سے بہت پہلے شروع کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ اب مشکل حالات پیدا ہو گئے، چونکہ جوڑ توڑ ہوگی، لوگ آپ جب دوبارہ الیکشن میں جائیں گے تو پھر لوگ آپ سے سوال کریں گے۔ رابطہ مہم اس لیے کی جاتی ہے، نچلی سطح پر پارٹی کو کنورٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ رابطے بحال ہوں۔ لیکن ویورز، اس کے باوجود جہاں تک تحریک عدم اعتماد کا تعلق ہے، سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی بغیر کسی ایگزیجریشن کے۔ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ خان صاحب واپس آئیں گے اگر وہ چلے گئے اور تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہو گئی، تو پھر ایک ایسا طوفان آئے گا، اپوزیشن کی سیاست بالکل ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ لوگ ایکٹیو ہوئے، اور اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب گھر چلے جاتے ہیں، وہ گھر نہیں جائیں گے، وہ ان سب کو گھر بھیج کر جو ہے وہ دم لیں گے، کیونکہ خان صاحب کی اپوزیشن جس طرح کی اپوزیشن انہوں نے کی ہے نا، خان صاحب ایسی اپوزیشن نہیں کریں گے، اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا کر چھوڑیں گے۔ ملک کے اندر حالات اگلے 12 گھنٹے 24 گھنٹے جتنے مرضی آپ کہیں، اگلے 1-2 دن بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور اس کا اثر جو ہے ہر طرف پڑے گا۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، آئندہ کی سیاست کیسی ہوگی اس پر بھی پڑے گا، ریاست کتنا انٹروین کرتی ہے اس پہ بھی پڑے گا، اور آئندہ 24 گھنٹے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور بڑے فیصلے کسی بھی لمحے ہو سکتے ہیں۔ کل دو ٹوک میں راجہ صاحب نے یہ بات کی تھی، میں نے اس سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ 2 آرڈرز لکھوا کر رکھ لیے گئے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں جا کر رکتا ہے۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، میں آپ کو ریگولر جو ہے کوشش کروں گا کہ فریکوینسی ویلاگس کی میں بڑھا دوں، تاکہ جو کرنٹ سچویشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے